बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ TV पर शेखुल मशाइख शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फरीदुल मिल्लत वल हक हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के 778वें सालाना उर्स मुबारक के सिलसिला में सजे इस खूबसूरत और बावकार टॉक शो फैज़ फ़रीद के 5वें और आखिरी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन दर फ़रीद से ARYQ TV के ज़रिए आपसे मुखातिब होने का शरफ़ पा रहा है। नाज़रीन, आज पाक पतन शरीफ की गलियों में एक अजीब और सुहाना मंजर है। हजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले, आपके दीवाने, आपके इरादतमंद और आपके मस्तों की हर तरफ एक ही सदाए दिल नवाज बुलंद होती नजर आ रही है, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। यही नारे हैं आज हर खासो आम की ज़ुबान पर, हर चाहने वाले की ज़ुबान पर, वो चाहे बाबा साहब की चौखट पर हाजिर हो या अपने घर पर बैठकर उर्स पाक की ट्रांसमिशन का हिस्सा हो। हर फर्द पूरी दुनिया में आज बाबा साहब का चाहने वाला हक फरीद और या फरीद के नारों से अपने कल्ब और रूह के लिए रोशनी हासिल कर रहा है। तमाम अकीदतें, मोहब्बतें और ये सारे खिराज पेश किए जा रहे हैं बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में। आज की शाम अजीब बरकतें हैं, रिफ़तें हैं, राफतें हैं, नेमतें हैं, इनामात की बारिश होती नज़र आ रही है पाक पतन शरीफ की गलियों में। और नाज़रीन मुकर्रम, आज के इस टॉक शो से पहले आप वो खूबसूरत, बावकार और सदियों से जारी उस खूबसूरत तकरीब को मुलाहिज़ा कर चुके ARYQ TV पर, जो बहिश्ती दरवाज़े की कुशादगी की तकरीब कहलाती है। पूरी दुनिया के नाज़रीन ने हमेशा की तरह इस साल भी ARYQ TV पर वो सुहाने मंजर देखे जब बहिश्ती दरवाज़े को खोला जाता है। खुश नसीब उसमें से गुज़रने की सआदत पाते हैं और खुश नसीबों की फ़हरिस्त में अपना नाम लिखवाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बेपाया शुक्र है ARYQ TV के साथ कि हमारे मुशफ़िक़ व मेहरबान चेयरमैन जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब के वसीले से हमें ये सआदत नसीब होती है कि पूरी दुनिया के नाज़रीन ARYQ TV की इस खूबसूरत रिवायत से मुस्तफ़ीद होते हैं। बहिश्ती दरवाज़े की कुशादगी की लाइव ट्रांसमिशन घर बैठे पूरी दुनिया में हर खित्ते में हर बाबा साहब का चाहने वाला ख़ुद देखता है। आइए आज के इस इख्तितामी प्रोग्राम में बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमानों के तारुफ़ की तरफ, उनकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। इब्तदाई नशिस्तों से ही हमें रफ़ाकत हासिल रही उस ज़ीवकार शख्सियत की जिनसे मोहब्बतों और अकीदतों के हमारे भी बड़े रिश्ते हैं और ये प्यार और शफ़क़त तक़सीम फरमाते हैं अपने हर चाहने वाले के लिए। मेरी मुराद है गढ़ी शरीफ के सज्जादा नशीन हमारे मखदूम व मोहतरम जनाब ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहब से। ख्वाजा साहिब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज की इस खुसूसी तकरीब में भी आपका खैर मक़दम। ख्वाजा साहब के बाद हमारे दूसरे मेहमान अर्ज़ वतन के एक और ख़ूबसूरत स्कॉलर, बड़ा धीमा और मुतवाज़े लहजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अपनी गुफ्तगू के लिए अता किया है। बड़ी खूबसूरती से अपना मतमय नज़र अपने हाज़रीन और सामईन की नज़र करते हैं। कमालिया से हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान मुकर्रम व मोहतशम लायक तकरीम जनाब पीर कमरुश शकूर अहमद साहब। पीर साहब अस्सलामु अलैकुम और आपका भी खैर मक़दम। मेरी आज की नशिस्त के अगले मेहमान, इनका ताल्लुक़ दाता की नगरी लाहौर से है। पूरी दुनिया में इनसे मोहब्बत की जाती है। नात के शोबे में कुछ लोग अपना तारुफ़ ख़ुद होते हैं, ये इसकी मिसाल हैं जनाब अलहाज शहज़ाद हनीफ़ मदनी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शहज़ाद भाई खुश आमदेद, खैर मक़दम। और हमें आपके कलाम से ही बिस्मिल्लाह करनी है आज की इस ट्रांसमिशन की बाज़ाब्ता। बिस्मिल्लाह फरमाइए। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले गुलाम हश्र में
جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں چراغ لے کے جو شاخ مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے غلام حشر میں واہ 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 نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے غلام حشر میں حضور خواجہ صاحب قبلہ اور محسن بھائی آپ کا مزاج اور قبلہ پروفیسر صاحب حضرت پیر نصیر الدین نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے یہ مقطع نصیر ملت کا پھر عنایت کریں کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے ماشاءاللہ
बारक अल्लाह, देखिए, बारक। मुझे लगता है कि जैसे ये गुलाम बाबा फरीदुद्दीन को मुखातब आज के दिन किया जा रहा है कि इस शान से जाएंगे वो। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको और खैरात मुयस्सर हो। आमीन आमीन। नाज़रीन मुकर्रम, आप जानते हैं कि पहली नशिस्त से आज के दिन तक हमने रोज़ाना एक मौजू मुंतखब करके उसके ऊपर गुफ्तगू की अपने स्कॉलर्स के ज़रिए, और उस खूबसूरत गुफ्तगू के ज़रिए पूरी दुनिया को पैगामात नशर किए। हर नशिस्त हमारी मुज़य्यन रही एक बिल्कुल खूबसूरत और मुनफरिद मौजू से। आज क्योंकि ये इख्तितामी नशिस्त है और उर्स पाक के सिलसिला में फैज़ फ़रीद के टॉक शो के सिलसिला की भी आखिरी नशिस्त है, तो आज की नशिस्त में हम हुज़ूर बाबा साहब की हयात की रोशनी में दुर्वेशी और अदब को मुलाहिज़ा करेंगे। दुर्वेशी और अदब हयात फ़रीद की रोशनी में, ये मिले जुले आप दो मौज़ूआत भी कह सकते हैं कि बाबा साहब की हयात का, आपकी सीरत का तज़किरा भी होगा, और हम अदब के मुख्तलिफ जो मराहिल हैं जिन्हें दुर्वेश अपना कर दुनिया के इमाम बनते हैं, उन पर भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे वक्त मुअय्यन में खूबसूरत गुफ्तगू पेश करने की। आगाज़ करते हैं जनाब ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहब से। ख्वाजा सही, ये मौजू तो मैं बाद में शुरू करूँगा, अभी ताज़ा जो तकरीब दिल पज़ीर है जिससे आशिकों के दिल ठंडे होते हैं, आंखें रोशन होती हैं, वो बाबा साहब के बहिश्ती दरवाज़े की कुशादगी है। कुफल कुशाई हुई, फिर दरवाज़ा जो है वो खोला गया, और ये रूह परवर मंज़र पूरी दुनिया के नाज़रीन ने हमेशा की तरह एक्सक्लूसिवली ARYQTV की स्क्रीन के ज़रिए देखा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इस पर चंद कलिमात हमें इरशाद फरमाइए, और ये जो एक रस्म और एक तरीका ये जो मशाइख़ चिश्त का जारी है इस हवाले से, इस पर भी कुछ इरशाद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब मोहसिन साहब, ये QTV को एजाज़ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, इस अल्हम्दुलिल्लाह। तरह की खूबसूरत तकरीब न सिर्फ दिखाई जाती है कि उस आस्थाने पे और भी बहुत से लोग होते हैं जो दिखाने वाले होते जी हैं, डेफिनेटली, बिल्कुल। लेकिन यहाँ आके अपना स्टूडियो कायम करना अल्लाह और मुसलसल उस पर नशरियात लोगों तक पहुँचाना, अल्लाह अकबर। ये एज़ाज़ जो इनफरादियत है इस एज़ाज़ में, वो QTV को हासिल है। अल्लाह ताला हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब को सलामत जी रखे। बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब और सारा उनकी- वसीला हम फ़कीरों का हाजी साहब होते जी हैं, हाँ। उनकी मेहरबानी और शफ़क़त का ये ये सिलसिला है, ये तो और ये बहुत हो बड़ी सकता सादत है उनके कि लिए कोई आए ARY रिकॉर्डिंग फैमिली करके के चला जाए, लिए। बिल्कुल ट्रू। लेकिन दरे फरीद पे बैठ जाना, क्या बात है, हाय हाय उस पे हाय, आके बैठ जाना, ये हुज़ूर फरीद पाक के आस्थाने का अल्लाह अकबर, से अल्लाह। ख़ास मोहब्बत और निस्बत की बात है। आज का जो मंज़र है बड़ा अजीब मंज़र है। अल्लाह, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। इरशाद हो। मैं जब भी इस मंज़र में मैंने देखा है तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये इस दुनिया का कोई मंज़र नहीं है, हाय हाय हाय, ये अल्लाह अकबर, वाकई हम बहश्त में फिर रहे हैं, अल्लाह ऐसे अकबर। लगता है। और इस मंज़र को जब मेरे जद्द अमजद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी अलैहि रहमत ने देखा अल्लाह, तो उन्होंने फरमाया, मैं खाना फरीद में मस्तों की धूम है, हाय 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 वाह, हाय, वाह, मैं खाना फरीद में, मस्तों की धूम है, मस्ताना हो रहा है ज़माना फरीद का। अल्लाह अकबर। और भाई फिर- सही, मेरी ख्वाहिश है अब कि आप ये फिर इनायत फरमाए। मैं खाना फरीद में मस्तों की धूम है, मस्ताना हो रहा है ज़माना फरीद का। क्या बात है, और फिर अल्लाह बड़ा अकबर। मारूफ शेर है आपका कि बस या फरीद कहते ही जन्नत मिली हमें, हाय 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 वाह, हाय, वाह, वाह। बस या बस या फरीद फरीद कहते कहते ही ही जन्नत मिली हमें। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह ढूंढता है बहाना फरीद का। अल्लाह अकबर, वो हक कहता है कि फरीद मैं या अगर फरीद, बख्श हाय हाय, दूंगा तो फरीद के सदके में बख्श। अल्लाह क्या कहने, अकबर, अल्लाह क्या अकबर। कहने। बात ये है, हुजूर शहनशाह गंज शकर कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि 40 साल तक फरीद ने वही कुछ किया जो फरीद के रब ने कहा। अल्लाह, अब फरीद जो कह देता है फरीद का रब पूरा कर देता है। ख्वाजा सही, अब सुभान अल्लाह, इतने सुभान अल्लाह, हुजूम में हाय जितने हाय। लोग यहाँ हाजिर अल्लाह हैं, अकबर, अल्लाह वो अकबर, कोई शहर में दाखिल हो जाए, कोई इस टिब्बे पे पहुंच जाए, अल्लाह अकबर। कोई आस्थाने में पहुंच जाए, वाह। कोई दरवाजे से गुजर जाए वाह, और वाह। फरीद कह दें या अल्लाह इन सब को बख्श दे। हाय, वाह वाह ऐ काश के ऐसा ही हो। अल्लाह अकबर। ख्वाजा सही सभी सलामत बख्शे रहिएगा। जाएंगे। अल्लाह वाह अकबर, वाह अल्लाह अकबर। वाह। नाज़रीन मुकर्रम, मैं इसी जुमले को दोहरा कर इससे बरकत हासिल करता हुआ और अपने दिल की आवाज़ को आपके जज्बों का तर्जुमा करता हुआ कहूँगा
کہ جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں بابا صاحب کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں، تو جس کے بارے میں حضور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ آیا ہے، اس فقیر کو بخش دے، تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے پاکوں کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کرتا۔ اللہ کرے کاش سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہو جائے، حق فرید یا فرید کے ساتھ۔ اس میں میں اپنی کیفیت ایک اور بھی آپ کی خدمت میں اپنے دل کی کیفیت میں خالد صاحب میں عرض کروں گا، ہم جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کتابی باتوں کے لیے آپ سے ہمارا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، ہم دل کی باتیں جانیں گے لیکن وقفے کے بعد۔ ایک مختصر سا وقفہ آپ کی اجازت سے مجھے لینا ہے تاکہ پوری توانائی کے ساتھ بات جائے پھر دنیا کے ناظرین تک۔ ناظرین مکرم، ایک مختصر سا وقفہ ہے پروگرام میں اور فیض فرید جاری و ساری ہے۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے در فرید سے۔ گدایان فرید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام ہے فیض فرید، آج اس کی 5ویں آخری اور خصوصی نشست ہے جو در فرید سے پوری دنیا میں آن ایئر ہو رہی ہے۔ خواجہ صاحب بات مکمل کر رہے تھے تو میں چاہوں گا وہ جو دل کی بات بتانے والے تھے، ہم اپنے دل کو بھی حاضر کرتے ہیں۔ آپ سنیے دل کی بات ہے کیا خواجہ صاحب کی، ارشاد کیجیے خواجہ صاحب۔ یہ جناب، میں جب جہاں حاضر ہوتا ہوں تو میرا ایک خاص ایک انداز ہے عرض کرنے کا، اپنی گزارشات کو، اپنی عرضداشت کو پیش کرنے کا۔ بسم اللہ۔ ہمارے پاس چونکہ کوئی اعمال کا ذخیرہ تو ہے نہیں، کوئی سرمایہ اللہ نہیں، اکبر۔ لہٰذا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور آپ کی خدمت میں تو بڑے بڑے نیک لوگ ہوں اور ان کا ایک ہجوم ہے، بڑے بڑے ہستیاں یہاں حاضری دیتے ہیں اور اس چوکٹ کو بوسہ دیتے ہیں، اور کیمیا پیدا کن از مشتگیلے بوسہ زن بر آستان کاملے، کہ ان کاملین کے آستانے پہ بوسہ دینے کے لیے بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں اور بڑے بڑے نیک لوگ بزرگ آتے ہیں۔ اگر اتنا ہجوم ہو، بہت زیادہ ہجوم ہو ان نیک لوگوں کا، اور اگر مجھ جیسا ایک گناہ گار اس ہجوم میں بخشا جائے تو کیا کمی ہے؟ اللہ واہ 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 واہ، اللہ کیا کہنے کیا اتنے ہجوم میں اگر ایک اس میں شامل ہو جائے تو اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا۔ ان کے کرم میں کوئی کمی بھی تو واقع نہیں ہوتی۔ وہ ہے نا اللہ کہ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں، تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ اگر مجھ جیسے گناہ گار کو تو بخش دے گا تو اس میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اتنے نیک لوگ جو وہاں سے گزرتے ہیں، یہاں آتے ہیں، حاضری دیتے، اس میں اگر ایک مجھ سا گناہ گار بھی شامل ہو جائے تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ اللہ بہت شکریہ خالد۔ میرا جو شعر ہے، ہمارے پاس تو چونکہ اعمال کا سرمایہ تو ہے نہیں، کوئی ذخیرہ نہیں ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ تو، میری نعت شریف کا شعر ہی ہے، بسم اللہ ارشاد۔ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیر صاحب قبلہ کیا خوبصورت آغاز فراہم کیا ہے، اور جس عمارت کی بنیاد ہی بڑی شاندار کھڑی ہو جائے وہ عمارت بڑی مستحکم ہوا کرتی ہے۔ اللہ کرے جیسے خواجہ صاحب نے، جس طرح خواجہ صاحب نے ابھی فرمایا، بابا صاحب کی بارگاہ سے ہمیں ایسے ہی خیرات مل جائے اور پاکوں کے ساتھ ساتھ ہم گنہگاروں کا نام بھی بخشش والی فہرست میں آ جائے۔ حضور بابا صاحب کی حیات اور درویشوں کا ادب، یہ ہمارا آج مشترکہ موضوع ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ حیات فرید کے ابتداءً کچھ گوشے جو ہیں وہ آپ ہمیں ارشاد کیجیے تاکہ بابا صاحب کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی جو ذات پاک ہے بالخصوص اس کے حوالے سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی ہر آیت اپنے مدعا مقصود کے سامنے مختلف مواقع پر اپنا شرف، اپنا فضل اور اپنی شان جو ہے وہ دکھاتی ہے۔ اگر ہم حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پہ آج دیکھیں تو قرآن حکیم کی یہ مبارک آیت فَاذْکُرُونِی اذکرکم، یہ عملی ہمیں شکل میں نظر آ رہی ہے کہ جیسے خواجہ صاحب فرما رہے تھے 40 سال تک جو کچھ پروردگار عالم نے کہا وہ فرید نے کیا، اب فرید جو کہتا ہے وہ مالک کر دیتا ہے۔ وہ عملی تفسیر ہے کہ جب انہوں نے اپنی پاکیزہ زندگی ذکر الہی میں گزاری تو اللہ رب العزت نے اب یہ کرم کیا کہ اس نے اپنے بندوں کی زبان پر فرید فرید جو ہے اس کو جاری کر دیا۔ میں ایک حدیث پاک پیش کر کے پھر اگلی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں۔
صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بندگی کو قبول فرما لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت فرماتا ہے تو پروردگار عالم سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بلا کر فرماتے ہیں جبرائیل فلاں علاقے کے رہنے والے فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، اب تو بھی اس سے محبت کر۔ جناب جبرائیل امین علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر ملائک میں آ کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب ملائک میں تذکرہ پھیلتا ہے کہ اللہ فلاں علاقہ کے رہنے والے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ جب اللہ یہ کہتا ہے جبرائیل میں پاک پتن اور اجودھن کے رہنے والے فرید الدین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، تو اس کا تذکرہ پھر ملائک میں ہوتا ہے، کیا اور بات وہ ملائک پھر زمین پر اترتے ہیں، یعنی وہی اعلان جو اللہ رب العزت نشر فرماتے ہیں جبریل تک پہنچا اور نوریوں کے سردار کے ذریعے ملائکہ کی جماعت تک پہنچا، اور پھر روح زمین کے رہنے والوں پر آیا، اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی عملی تفسیر بنا کہ وہ ملائک زمین میں پھیل جاتے ہیں اور بندگان خدا کے دلوں میں اس محبت کو سرایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ فلاں ابن فلاں کے ساتھ محبت کرتا ہے، فرید الدین مسعود سے محبت کرتا ہے، اے بندگان خدا، اے صاحبان ایمان، تم بھی اس سے محبت کرو جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ یہ نہ میرے چاہنے سے ہے نہ آپ کے چاہنے سے ہے، ARYQ TV اسٹوڈیو لے آتا ہے تو یہ ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے، حاجی صاحب اگر آ جاتے ہیں، آپ آ جاتے ہیں، تو یہ سارے فیصلے کرم کے ہیں اور کرم سے ہوتے ہیں، یہ سارے فیصلے، اور یہ نصیب والوں کو بلایا جاتا ہے، کسی عام کو نہیں بلایا جاتا۔ یعنی چوکھٹ پہ بلایا جانا یہ نصیب والوں کو ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں بلایا جاتا، جس کو پسند کیا جاتا ہے، جس تک وہ میسج کنوے ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا کہ محبت کا سلسلہ ایک قائم ہے، وہ جس تک وہ چین پہنچتی ہے محبت کی، وہی پھر در فرید پر حاضر ہوتا ہے، اور وہ آ کر فرید اس لیے کرتا ہے کہ مالک کہتا ہے فرید نے مجھے یاد کیا، اب تم فرید کو یاد کرو تاکہ میرے بندگی کا جو تعلق اس نے نبھایا اس کی لاج رہ جائے۔ اب جب یہ سلسلہ محبت کا اور عقیدت کا قائم، بندگان خدا حاضر خدمت، اللہ رب العزت کی محبتوں عنایتوں، اب فرید کی بارگاہ میں آپ نے ادب والی بات کی، خاندان والی بات کی، فرید سکھاتا کیا ہے؟ بندے فرید کی خدمت میں ہیں، فرید سکھاتا کیا ہے؟ فرید اپنے مالک کے در پر لے کر جاتا ہے۔ کیا بات ہے، فرید اپنے مالک کے در پر لے کر جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ حضور خواجہ نظام الدین، نظام الملت والدین جب حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور قاضی بننا چاہتا ہوں، علم الکلام میں ماہر ہیں، تو ارشاد ہوتا ہے قاضی مشو چیزیں دیگر شو، وہ بن جو ہم تجھے بنانا چاہتے ہیں۔ اس فرید پھر اس نظام الدین کو اس راہ پہ چلاتا ہے، وہ محبوب الہی بنتے ہیں، جس راہ پہ وہ خود چل رہے ہیں، اور اس راہ پہ چلا کر محبوب الہی بنا دیتے ہیں۔ مخدوم ہیں خادم تیرے، کیا شان ہے بابا تیری، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، جس چوکھٹ کے بوجھ سے حضرت صابر علاء الدین لیتے ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء لیتے ہوں، اس چوکھٹ کے بوجھ سے لینا میری اور آپ کے لیے سعادت کا باعث۔ کیا کہہ رہے ہیں پیر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالد سے گفتگو کا سلسلہ ہی مجھے بھی آگے بڑھانا ہے۔ اب ہماری آج کی نشست میں بالخصوص کوشش ہے چاہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بات پہنچائیں لیکن آگے بڑھتی جائے۔ میں بالکل ابتدا سے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، ایک کلام ہم شہزاد بھائی سے لے کے پھر اس سوال کی طرف آ جائیں گے، اگلے سیگمنٹ میں جواب لے لوں گا۔ بابا صاحب کی جو ابتدائی آپ کے حالات زندگی ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو شخصیت دنیا میں نامور ہوئی ہے اس کے گھر سے اس کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ پھر دنیا میں اس کا ستارہ چمکتا ہے، اس کے والدین یا اس کے پیر خانے کے ذریعے۔ تو میں اس سے طالب ہوں گا آپ سے جواب کا، لیکن میں شہزاد بھائی سے کلام کے لیے گزارش کروں گا۔ کیفیات کا ہجوم ہے آج کی اس نشست میں، بڑی مبارک نشست مجھے آپ کو نصیب ہوئی ہے، تو کیا پیش کیجیے گا؟ ہر دم سرے افلاک ہے، خم آپ کی خاطر، ہر دم سرے افلاک ہے، ہر دم سرے افلاک
آپ کی خاطر ہر دم سرے افلاک ہے ہوتے نہ گر آپ تو ہوتی نہ کوئی چیز ہوتے نہ اگر آپ تو ہوتی نہ کوئی چیز سب کچھ ہے وجود اور عدم آپ کی خاطر ہر دم سرے افلاک ہے میں آپ کا ہوں اور خدا میرا ہے والی میں آپ کا ہوں اور خدا میرا ہے والی ہے اس کے سبب تازہ و نم آپ کی خاطر ہر دم سرے افلاک ہے میں آپ کا ہوں اور خدا میرا ہے والی میں آپ کا ہوں اور خدا میرا ہے والی ہے اس کے یہ سب ناز و نام آپ کی خاطر ہے اس کے یہ ناز و نعم آپ کی خاطر ہر دم سرے افلاک آخری مقطع حضرت پیر نصیر الدین لکھے گا بسط شوق نصیر آپ کی نعتیں اب سلسلائے نعتیں قلم آپ کی خاطر ہر دم سرے افلاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیے شہزاد بھائی ناظرین پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ اور چند لمحوں کے بعد پھر انشاءاللہ در فرید سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں جی ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے در فرید سے آج کی خصوصی اور آخری نشست فیض فرید ٹاک شو کی وقفے میں جانے سے پہلے خواجہ صاحب سے ایک سوال میں نے عرض کیا تھا میں اسی جواب کا طالب ہوں آپ سے جی خواجہ صاحب ارشاد فرمائیے سوال دہرا دے جی میں عرض کرتا ہوں کہ بابا صاحب کی ابتدائی حالات آپ کے بچپن میں جو آپ کی تربیت ہے کیونکہ یقیناً جب بھی کسی بڑی تربیت کے ہم کردار کا اور ان کی پوری زندگی کا سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پیچھے والدین میں سے مشائخ میں سے یا ان کے خانوادے سے کسی ذی وقار کا سایہ جو ہے وہ ان کی تربیت کی جو چھت بنتی ہے وہ نظر آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی ایک دفعہ پھر ان واقعات کا حالات کا پتہ چلے پہلے تو میں بڑا محظوظ ہوا ہوں کمالیہ سے تشریف لا کر کمال کر دیا حضرت اچھا ہے کمالیہ سے آ کر کمال کر دیا پیر صاحب نے جناب سبحان اللہ تو وہ جو ارشاد انہوں نے بھی فرمایا میں نے بھی عرض کیا حضور بابا صاحب کا جو یہ فرمان ہے کہ 40 سال تک فرید نے اللہ اللہ کی اللہ جو اس نے کہا بالکل اللہ کی رضا میں راضی رہیں اس کے بعد اب جو میں کہتا ہوں وہی کر دیتا ہے سبحان اللہ اور حضرت جس طرح فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کر دیتے ہیں سب کو لے آتے پہنچا دیتے ہیں میں ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ضرور
ایسا کیوں ہے؟ ہر ایک ایسے کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہر ایک ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ بڑے بڑے عبادت بڑے گزار لوگ گزرے، بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، ایسا ہر شخص کیوں نہیں کر سکتا؟ تو میں اس کی وجہ عرض کروں گا کہ ایک حدیث پاک ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، رب، میرے لفظ پہ غور فرمائیے، ارشاد ہو، رب لا یزال فرماتا ہے کیا کہ لا یزال عبدی، صلی اللہ علیہ نبی الکریم، اللہ اکبر کبیرہ، رب لا یزال فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ اکبر، کہ ہمیشہ ایسا ہوگا کہ میرا بندہ ہوگا تو وہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جائے گا، اللہ میرا قرب حاصل کر رہے گا، حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، نفل پڑھتے پڑھتے یہ درجہ آ جائے گا کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا، اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو میں پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ مقام ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی کے الفاظ حدیث ہیں، قدسی کے الفاظ ہیں، تمام احادیث کتب میں حضرت کو بھی جانتے ہیں یہ چیز موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کا اپنا کچھ نہ رہے، ہائے کیا بات ہے، ہائے ہائے، جس کا سب کچھ رب کا بن جائے، رب کا بن جائے، کیا بات ہے، تو پھر وہ جو کہتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے، کیونکہ سب کچھ رب کا بن گیا پہلے ہی۔ تو جو رب کو جب اختیار ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار کو فرید کے صدقے میں بخش دے، اللہ اکبر، بہشت میں بھیج دے، حالانکہ اس شاک تو کہتے قصر جنت چ کنم پوچھے یارے دارم، کیا بات ہے، ترس دوزخ نہ کنم روئے نگارے دار۔ تو وہ جو بات میں نے حدیث پاک کے حوالے سے عرض کی ہے، اس پہ غور کیجیے، پھر سمجھ آئے گی یہ بات کہ یہ مقام کیسے ان کو حاصل ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم علماء سے پوچھتے ہیں، یہ حدیث پاک آپ بیان کرتے ہیں، کتب حدیث میں موجود ہے، ہمیں ذرا آپ وضاحت فرمائیں کتنے ہم نوافل پڑھ لیں تو اس درجے تک پہنچے، اس درجے تک پہنچ جائیں گے؟ اچھا، آپ 1000 نوافل کہیں، 50,000 کہیں، لاکھ کہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، گارنٹی دے دیں کہ 1,00,000 نوافل پڑھنے سے آپ کو یہ مقام حاصل ہوگا، تو کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی استاد یہ لکھ کر نہیں دے گا، یہ گارنٹی نہیں کر یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ 1,00,000 نوافل پڑھ لیں تو آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو ان کے ہاں تو یہ میں اجازت چاہوں گا اس بات کو مکمل کرنے کی۔ کیجئے۔ تو پھر اس مسئلے کو عام علماء نہیں سمجھتے، اس مسئلے کو صوفیاء سمجھتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے شیخ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان نوافل کا معنی کچھ اور ہے، جو تم نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے۔ نوافل یہ ہیں کہ اپنی صفات بشری کو زائل کر دو اور صفات الہی کو اپنا لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر جب صفات تمہارے اپنے نہیں ہوں گے، اسی کے صفات ہوں صفات گے، بھی اسی کے ہو جائیں گے، صفات بھی اسی کے ہوں گے، تو وہ ساری صفتیں بخشنے والی بھی تو اسی کی ہے، بہشت میں داخل کرنے والی بھی اسی کی، پھر جو کہتے جاؤ گے ہوتے جائے، وہ ہوتا جائے۔ کیا کہنے۔ اور اگر نوافل میں یہ کمال ہے تو پھر فرائض کا مقام تو وہ اور ہوگا۔ تو فرائض کیا ہے؟ قرب نوافل تو یہ ہے کہ اپنی صفات کو زائل کر کے صفات الہیہ کو اپناؤ، اور قرب فرائض یہ ہے کہ اپنی ذات کو ختم کر کے اس ذات کو اپنا لو، تو پھر مقام آتا ہے جو حضور بابا صاحب نے فرمایا، من یم واللہ یارا من یم، خدا کی قسم میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہے، اللہ، اس لیے جو آتے ہیں وہ بہشت۔ اللہ اکبر، نہایت خوبصورت خواجہ صاحب، ماشاءاللہ۔ پیر صاحب، ہمارا آج کیونکہ موضوع بابا صاحب کی سیرت کو اور آپ کے زندگی کے جو شاندار اور تابناک گوشے ہیں ان کو روشن کرنا بھی ہے، مطلب ان کی روشنی لوگوں تک پہنچانا مقصد ہے، اس کے ساتھ ساتھ درویشی اور ادب آپ کی سیرت کی روشنی میں۔ تو میں آپ سے عرض یوں کروں گا کہ ایک دفعہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہی ایک مجلس میں ادب اور تعظیم پر گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علماء اور مشائخ کی تعظیم کیا کرو کیونکہ معرفت نصیب ہوتی ہے ادب والوں کو۔ حضور بابا صاحب کی اس فرمان پر آپ کیا کہیے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تو اپنی جگہ بہت ہی محترم ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہمارے دین کا پورا کانسیپٹ جو ہے وہ ادب پہ ہی قائم ہے۔ واہ،
ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ محبت یعنی جہاں ہمیں قرآن حکیم بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضری کے آداب سکھائے، عمدہ ترین الفاظ کے انتخاب کا حکم دے کہ جب تم بارگاہ نبوت میں التجا پیش کرو خوبصورت۔ تو ان الفاظ سے کرو، یہ تعلیم ہے ہمارے لیے اس اعتبار سے کہ دین جو ہے وہ ادب کے سوا کسی اور چیز کا نام ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ادب وہ دروازہ ہے کہ جس میں داخل ہونے کے بعد اگلے دروازے کھلتے ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی یہ صدر دروازہ ہے، بھئی کیا کہنے ہیں؟ صدر دروازہ، اس میں داخل ہونے کے بعد اگلے دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت اور تعلیم ہے، آپ کے والد گرامی کا تو پہلے انتقال ہو گیا، والدہ ماجدہ نے بہت پاکیزہ تربیت فرمائی، اور حضرت بی بی قرسم خاتون، حضرت جمال الدین سلیمان والد گرامی کا اسم گرامی، حضرت بی بی قرسم خاتون کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس عظیم شخصیت کی جس کا نام بھی مسعود ہے اور سعادت اس کی جبین اقدس سے چمک رہی ہے، چھلک رہی ہے، پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے، اس کی تربیت کی، اور اس تربیت کو پھر آگے چل کر جو ملتان میں آپ پڑھ رہے ہیں تو حضرت خواجہ قطب صاحب تشریف لاتے ہیں، دیدار ہوتا ہے، اور دیدار کے بعد جب دعا ملتی ہے پوچھا جاتا ہے کیا پڑھ رہے ہو؟ کتاب النافع پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ اس کتاب کو تمہارے لیے نافع کرے، بیعت فرمایا، بیعت کے بعد وہ دہلی چلے گئے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ جو آگ عشق کی وہ جلا کر گئے ہیں، وہ آگ جو ہے وہی آبلے ہیں، وہی جلن، وہی سوز دل میں کمی نہیں، جو لگا کہ آگ گئے ہو تم، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 جناب، واہ واہ۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کے وہ معیار قائم کیے ہیں جو طالبان طریقت کے لیے بہت زیادہ یعنی سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کی عظمت کا ایک پہلو، ایک واقعہ کہ انہیں اپنے مرشد سے کیا ادب تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ نظام الدین دبستان فرید کا ایک مہکتا ہوا پھول ہے نا، وہ ادب کہاں سے پایا؟ وہ ادب سیکھا کہاں سے کہ دہلی میں محفل سما ہو رہی ہے، محفل سما میں اچانک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بار اٹھ کر کھڑے ہوئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے، پھر دوسری بار اٹھ کے کھڑے ہوئے، 7 مرتبہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، 7 مرتبہ بیٹھتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے جب سماع ختم ہوا تو عرض کیا حضور آج آپ کے وجد کی کیفیت کو میں سمجھ نہیں سکا کہ وجد تو تھا نہیں، 7 مرتبہ آپ اٹھے ہیں، 7 مرتبہ بیٹھے ہیں۔ میں خسرو کوئی اور پوچھتا تو شاید ہم جواب نہ دیتے، کیونکہ واقف اسرار ہے اس لیے تجھے جواب دے رہے ہیں کہ میں نے دیکھا در پہ آیا ایک کتا 7 بار، در پہ آیا ایک کتا 7 بار، دیکھ کر در پر اسے یاد کہن تازہ ہوئی، مجھ کو لازم تھا ادب اس کے خرام ناز کا، مجھ کو لازم تھا ادب اس کے خرام ناز کا۔ یعنی وہ پاک پتن شریف کی گلیوں میں ایک کتا پھرتا ہوا کبھی دیکھا تھا، اس سے ملتا جلتا ایک کتا دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا تو نظام الدین اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو شیخ کی گلیوں کے کتے کا یہ ادب کرتے ہیں وہ شیخ کے ہم اثر اولیاء کا، ہم اثر صوفیاء کا، ہم اثر علماء کا، ہم اثر بزرگوں کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ یہ ادب عملی طور پر ہمیں ملا ہے تو انہی بارگاہوں سے ملا ہے، ادب سکھایا ہے تو انہی بارگاہوں نے سکھایا ہے۔ اگر ایک جملے میں میں عرض کروں آپ کی خدمت اقدس میں اور اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں کہ ان ہستیوں نے تصانیف بھی فرمائیں، تفاسیر بھی فرمائیں، اور سب سے بڑی چیز رجال کاری کی ہے، بندے تیار کیے ہیں امت مسلمہ کی آگے نشو و نما کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ اس ملت اسلامیہ میں، اس کفرستان میں ملت اسلامیہ کو فروغ دینے کے لیے پنجاب کے 16 بڑے قبائل، پنجاب کے 16 بڑے قبائل کو حضرت بابا فرید الدین مسلمان کرتے ہیں، جن کی آگے سب کاسٹ آج ہزاروں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سارا اسلام اس پنجاب میں بھی اور ہندوستان کے پاس جو پنجاب ہے یہ حضرت بابا فرید الدین کا فیض ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر صاحب، ناظرین مکرم، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بڑی ذی وقار اور نہایت مکرم اور محتشم شخصیت نے فیض فرید میں آج کے اس ٹاک شو میں ہمیں جوائن کیا ہے۔
वैसे तो QTV के नाज़रीन इन्हें बहुत दफ़ा QTV से बड़े खूबसूरत पैगामात नशर करते हुए देख चुके हैं मुख्तलिफ नशिस्तों में, लेकिन आज किसी टॉक शो में बाज़ाब्ता इन्होंने पहली दफ़ा हमें शरफ़ याब किया है। बड़ी ज़ीबकार शख्सियत और ममलकत पाकिस्तान और आलम इस्लाम की एक अजीम दीनी, इल्मी और रूहानी शख्सियत, जो सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़, अहले सुन्नत के अजीम आलम दीन, जामिया फरीदिया साहिवाल के बानी हज़रत किबला मंजूर अहमद शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद अर्जुमंद, अर्ज़ वतन के मुमताज़, मोहतरम और बहुत खूबसूरत बोलने वाले स्कॉलर, हमारे इंतहाई मुकर्रम मेहमान जनाब डॉक्टर मज़हर फ़रीद साहब तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं एक सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चला जाता हूँ। जब वक्फे से वापस आते हैं तो मैं जवाब का तालिब हूँगा। अभी दुर्वेशी और अदब के बारे में हमारी गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह पीर साहब किबला फरमा रहे थे। तो एक है डॉक्टर साहब अदब करना, किसी का अदब करना जो अल्लाह की तरफ से आपके दिल में है, पूरी मखलूक आपके लिए मुअद्दब हो जाए। और आजकल एक तरीका और भी है अदब करवाने का, ताज़ीम करवाने का। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर रोशनी डालिए कि अदब करना क्या है और अदब करवाना क्या है, इसका फ़र्क जो है वो ज़रूर वाज़े कीजिएगा। नाज़रीन मुकर्रम, यहाँ टॉक शो में दर फरीद पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है प्रोग्राम में, लेकिन फैज़ फ़रीद जारी है और इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। जी नाज़रीन, खैर मकदम आपका। दर फरीद से एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया के गदायान फ़रीद का खैर मकदम। आज बड़ी खुसूसी तकरीब हो चुकी, बहिश्ती दरवाज़े की कुशादगी की, उर्स का मरकज़ी दिन है और बाबा साहब के मंगते पूरी दुनिया में हक फ़रीद या फ़रीद की सदाएँ बुलंद कर रहे हैं। जनाब डॉक्टर मज़हर फ़रीद साहब तशरीफ़ लाए थे। सवाल में उनकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि एक है अदब करना और एक है अदब करवाना। दोनों का फ़र्क जो है वो सूफिया के अंदाज़ में वाज़े कीजिए कि इसमें क्या फ़र्क हम समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदब के हवाला से हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा बहरोबर, हुज़ूर बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर मसूद रहमहुल्लाह, आपने खूबसूरत शेर अता फरमाया। बिस्मिल्लाह, इरशाद हो। आप फरमाते हैं थियो पुवाही दब, अल्लाह थियो पुवाही दब, जे साईं लोड़ी सब, एक छिजे ब्याल ताड़िए हाय हाय ता साईं दे दर वाड़िए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अब फरमाते हैं ये है अदब करना। अपने आप को झुका दो। अगर आप कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर सुरखरू होना चाहते हैं तो ये फ़लसफ़ा मस्जिद में पड़ी हुई सफ़ से सीखो। बिल्कुल ठीक। कि वहाँ पर सफ़, यही वो ताना बाना पहले झूल रहा था, किसी ने इसे काट दिया, फिर नीचे बिछा दिया, कितनी गाड़ियाँ उस पर गुजरी, फिर सफ़ बन गई। अब यहाँ पर फिर इसको गली गली भेजा गया। पंजाबी में सफ़ा ले लो भी सफ़ा, बिकने के लिए, बिकने के लिए, हाय हाय। बिकने के लिए, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। अल्लाह अब यहाँ पर उसे जब बेचा जाता है, कोई बंदा उसे ख़रीद कर मस्जिद में लाता है, अब कितना बड़े से बड़ा बंदा क्यों ना आ जाए, जूता बाहर उतारता है, अपनी ज़मीन न्याज को खम कर उस सफ़ पर रख देता है। अल्लाह अकबर। अब ये है ये चीज़ कि यहाँ पर बाअदब हो जाना, अपने आप को झुका लेना। और ये वो लोग जो अपने आप को झुका लिया करते हैं, अनोखी वजह है, सारे ज़माने से निराले हैं। क्या बात है। अनोखी वजह है, सारे ज़माने से निराले हैं। ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं। वाह वाह वाह। और इन लोगों से पूछा जाए कि आप अदब के हवाला से कि आपका तारुफ क्या है, लोग तारुफ करवाते हैं अपना, मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ। इनसे पूछा जाए जनाब आपका स्टेटस क्या है, आपका तारुफ क्या है, तो आप यूं बताते हैं मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे। क्या बात है, अल्लाह अकबर। मुझे ये इनका तारुफ है, मुझे खाक में भी उड़ा दे, मेरी खाक भी उड़ा दे, तेरे नाम पे मिटा हूं, मुझे क्या गरज निशान से। अल्लाह अकबर। ये असल में ये बताते हैं कि यहाँ पर हमें इस अंदाज में आपकी ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं ना, मुतालिमाना ज़िंदगी, मुअल्लिमाना ज़िंदगी, मुबल्लिगाना ज़िंदगी, और फिर आपकी जो आपने दरसो तदरीस तालीमी स्रोत पेश की है वो ज़िंदगी, आपकी करामत वाली ज़िंदगी,
بہت سے آپ کے پہلو ہیں. بالکل ٹھیک. انہوں نے آپ میں جو پہلو بتایا کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طریقے سے منوانا ہے. منوانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ کہیں کہ میں بہت کچھ ہوں, اللہ میں اکبر. یہ نہیں ہے. یہ عارضی طور پر ہوتا ہے, یہ چیزیں عارضی ہیں. استقلال اس میں ہے, استقلال اس میں ہمیں جو بھی بات ملتی ہے. اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ. ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا کیا سٹیٹس کیا تھا؟ آپ کا سٹیٹس یہ تھا کہ آپ نگاہ مصطفیٰ میں چڑھ گئے تھے. اللہ اکبر. وہی جب تک بکے نہ تھے کوئی کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تو وہ یہی تھا کہ یہاں پر آپ نگاہ مصطفیٰ میں ایسے چڑھے کہ جب چلتے فرش زمین پر تھے ان کے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا. اب جو لوگ یہاں پر وہ آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ, آپ کی زاہدانہ زندگی کا یہ پہلو ہے جسے آپ نے عطا فرمایا. صحیح. فرماتے ہیں کہ 4 گوائیاں ہنڈ کے ہاں 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 ہاں. تے 4 گوائیاں سم, آئے ہائے, 4 گواہیاں 4 گوائیاں ہنڈ کے تے 4 گوائیاں سم, لیکھا رب منگے سیا تو آئیوں کیڑے کام. ہائے ہائے ہائے. اب یہ ہے کہ کام کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب میری گزارش ہے کہ یہ شعر کیا بات بابا صاحب کا پھر ہدیہ کریں تاکہ ہمیں کچھ سمجھنے کو اور سیکھنے کو ملے. 4 گوائیاں ہنڈ کے 8 پیر ہیں. 4 تو آپ نے وہاں پر کام کاج میں گزار دیے. بالکل صحیح. 4 جو گھڑیاں تھیں وہ آپ نے سو کر گزار دی, آرام میں گزار دی. آرام میں گزار دی. 4 گوائیاں ہنڈ کے 4 گوائیاں سم, لیکھا رب منگیسیا تو آئیوں کیڑے کام. ہائے ہائے ہائے. تجھے بھیجا کس لیے تھا, کل کو رب پوچھے کہ بھیجا کس لیے. تجھے بھیجا کس لیے تھا. اللہ اکبر. تجھے قوت عقلیہ دی, قوت غضبیہ دی, تجھے قوت شہوانیہ دی, تجھے انفرادی زندگی دی, تجھے اجتماعی نظام حیات دیا. تو بتا کہ یہاں پر تو کیسے آیا ہے. کیا ان چیزوں میں سے کیا قوت عقلیہ میرے سپرد کر کے تم نے یہ درجہ حکمت حاصل کر لیا؟ اللہ اکبر. کیا تو نے وہاں پر قوت شہوانیہ کو صحیح استعمال کر کے وہ درجہ عفت حاصل کر لیا؟ کیا تو نے اپنی قوت غضبیہ کو صحیح استعمال کر کے وہ تو نے شجاعت کا درجہ حاصل کر لیا؟ جب 3 یہ درجات کسی بھی بندے کو حاصل ہو جاتے ہیں وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ میرا احترام کرو, میں شیخ ہوں, میں شیخ طریقت ہوں, میں مفتی ہوں, میں محدث ہوں. جب ان تینوں مقامات کو حاصل کر لیتا ہے یعنی پھر حاجت ہی نہ رہی. وہ تعارف نہیں کرواتا, وہ تعارف نہیں کرواتا, پھر اللہ تعارف کرواتا. اللہ اکبر. کیا بات ہے. پھر وہ تعارف یوں کرواتا ہے, یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب تو نے زندگی میرے نام پر وقف کر دی ہے, اب تو مجھ سے راضی ہو گیا, میں تجھ سے راضی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں آپ کی اجازت سے آگے بڑھوں گا اور باقی بزرگوں سے بھی میں کوشش کر رہا ہوں. ہم تو بہرحال طالب علم ہیں, خوش اچھی ہیں تمام احباب کے. خواجہ سے ملتی جلتی بات سے میں آگے بڑھوں گا کیونکہ یہ باتیں ایڈریس کرنا آج کے دور میں ضروری بھی ہیں اور لوگوں تک پہنچنا اور اس کے فہم کو عام کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. حضور بابا صاحب کے ایک فرمان, اسی سے روشنی حاصل کر کے میں سوال کی صورت میں آگے بڑھوں گا. آپ نے فرمایا کہ درویش کو لازم ہے کہ وہ خدمت کرے. درویش کو لازم ہے کہ وہ خدمت کرے کیونکہ جس نے کمال حاصل کیا خدمت کر کے حاصل کیا, اور جس نے سعادت حاصل کی وہ بھی خدمت کر کے حاصل کی. یہ تو فرمان ہے حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کا. اب ہم اگر موجودہ اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں, پورا پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں, تو صورتحال یہ ہے کہ یہاں خادم بننے کا تو کسی کو شوق نہیں ہے, ہر بندہ مخدوم کہلانا چاہتا ہے. خدمت کے بغیر مخدوم بننے کا شوق اس امت میں روز افزوں پروان چڑھتا جا رہا ہے. تو اس سانحے کا کیا کیا جائے, کیسے اس کا تدارک ہو؟ جناب والا بڑی خوبصورت گفتگو حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمائی, حضرت پیر صاحب نے بھی فرمائی. آپ کا سوال بھی بڑا جاندار سوال ہے. بہت نوازش. تو حضور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ سب کو کھلا مگر سب کا نہ کھا. آئے ہائے ہائے, اللہ اکبر. سب کو کھلا مگر سب پر کا سب کا نہ کھا. واہ واہ واہ. خدمت کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے جو تصوف کی جو کائنات ہے اس میں ابتدائی طور پر گھٹی ہی اس کی دی جاتی ہے. اللہ اکبر.
کہ خدمت خلق کے لیے پیدا کیا، کیونکہ مخدوم جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، مخدوم ایسے نہیں بن جاتے، سید القوم خادم ہوں، اللہ اکبر، قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، ہر کے خدمت کر دو مخدوم سے، خدمت کرنے کے بغیر کوئی مخدوم نہیں بنتا، اور اس کے لیے جو خواہش نہیں ہوتی کہ میں مخدوم بن جاؤں، اللہ ہاں واہ واہ، خواہش نہیں، کیا بات ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تیری یہ خواہش ہے کہ تجھے لوگ اچھا سمجھیں تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، بے نیاز آرزو ہو جا، کیا بات ہے، اس آرزو سے بے نیاز ہو جا، آرزو ہی چھوڑ دے، بے آرزو ہی اس کی چھوڑ دے۔ اللہ تو ان صوفیاء کرام جو اس مقام پر پہنچے ہیں وہ کسی قسم کی اس چیز سے سب سے بے نیاز ہے۔ ادب کے حوالے سے آپ کا سوال بھی تھا، حضرت نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، حضرت نے بھی، میں ایک حضرت عارف جامی کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قریب آپ بات مکمل کیجئے، پھر میں پیر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ بسم اللہ، عارف جامی کا ایک شعر ہے نہایت خوبصورت ارشاد ہو صحیح۔ ادب کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جیسے کسی چیز کو اکٹھا کر رہے ہوں نا، یہ کیفیت تھی ان کی، تو کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا پا رہا ہے دل صد پارا بہم یارب، اللہ اکبر، دل صد پارا کے جو ٹکڑے ہیں ان کو ان کو اکٹھا کر رہا ہوں، اللہ اکبر، تا شنیدم کے سگے کوئے تو مہمان شد نیست، اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ کی گلی کا کتا میرا مہمان ہو رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، یعنی نہ آپ مہمان ہو رہے ہیں نہ آپ کا کتا ہے، آپ کی گلی کا کتا میرا مہمان ہو رہا سلامت ہے، رہیے، دل کے ٹکڑے اس کے لیے جمع اللہ کر رہا ہوں۔ اکبر، اللہ اکبر۔ پیر صاحب مجھے آپ کی خدمت سے اب رجوع کرنا ہے، ڈاکٹر صاحب سے بھی اسی قبیل کا سوال میں نے کیا، اسی تسلسل سے میں خواجہ صاحب سے ہوتا ہوا اب آپ سے بھی میں روشنی چاہتا ہوں اس سوال کی روشنی میں۔ ہمارے ہاں آفی زمانہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، ہر طرف مختلف آستانوں پہ دیکھیے، گدیوں پہ دیکھیے، مشائخ میں دیکھیے، بلا شبہ ایک ایک خانقاہی فرد کے بھی لاکھوں لاکھوں مرید ہیں، بزرگ بہت ہیں، بزرگیاں نظر نہیں آتی، تقویٰ کی، پرہیزگاری کی وہ روایت جو ان بزرگوں کا اور انہی کے اجداد کا، اسلاف کا خاصہ تھی، وہ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو جو مخدوم اور خادم کے حوالہ سے میں ایک خوبصورت شعر پیش کرتا ہوں جس میں تصوف کی پوری تعلیم آ جاتی ہے اس حوالہ سے۔ ارشاد ہو۔ کانوں میں میرے آن کے پیرے مغاں نے کہہ دیا، کانوں میں میرے آن کے پیرے مغاں نے کہہ دیا، محمود پھر بنے گا تو پہلے امیر بن ایاز، پہلے امیر بن ایاز، پہلے ایاز بن آئے، ایاز بننا جو ہے نا یہ پہلی شرط ہے، اور جب ایاز بندہ بن جاتا ہے تو پھر بنانے والے محمود خود بنا دیتے ہیں، وہ ان کا کام ہے، ایاز بننا میرا کام ہے، ہمارا کام ہے ایاز بننا ہمارا کام ہے۔ اب دوسری بات جو ایک چھوٹی سی بات میں شامل کر دوں، اس جو بات ہو رہی تھی انسانی خدمت کے حوالے سے خانقاہی نظام میں لنگر کا ایک بہت بڑا دخل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آستانہ پر عالیہ پر لنگر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک عبادات الہیہ کی ادائیگی کے بعد بھوکے کو کھانا کھلانا یہ سب سے اہم بات ہے۔ درست۔ اب اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں تو ہمارا جو ہمارے اکابرین کا، مشائخ کا فرمان ہے، اس میں تو ہماری مجال ہی نہیں ہے نا، سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو دور ہے، اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ لنگر کے ساتھ ساتھ ہم انسانی ویلفیئر کے کام کو فروغ دیں، سبحان اور اس اللہ، طرف توجہ کریں، بڑی خوبصورت بات۔ خانقاہیں، آستانے اس طرف توجہ کریں، اور انسانی ویلفیئر کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اپنے اعتبار سے دیکھنے کی، صحت کے حوالہ سے، تعلیم کے حوالہ سے، اس کو اپنے اعتبار سے جہاں جو ضرورت ہے اس پر ڈیولپ کریں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ مخدوم اور خادم والی جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ تقویٰ جو ہے وہ کہاں گیا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزے پہ تقریر کرنا یہ بہت آسان ہے، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 15 گھنٹے کا روزہ رکھنا جو ہے ہمارے اسلاف کی جو روایت ہے وہ تقریر کم کرتے تھے، روزہ زیادہ رکھتے تھے۔ ہم آج، اور قرآن حکیم نے یہ تعلیم دی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ یہی بنیادی فرق ہے ان کے اور ہمارے کردار میں، یہی فرق ہے کہ ان کا کہا ہوا اگر وہ خاک کو کہہ دیتے ہیں تو وہ اکسیر بن جاتی ہے، اور میرے کچھ کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، وجہ اور فرق صرف یہی ہے۔
کیا خوبصورت جملہ پیر صاحب نے ہدیہ کیا ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ روزے کے موضوع پر تقریر کرنا بہت آسان ہے، لیکن 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھنا مشکل کام ہے، اس کے لیے استقامت چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس فکرے کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ ایک مختصر سا وقفہ آج کے فیض فرید کے ٹاک شو میں۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ ٹاک شو فیض فرید آخری 5ویں اور خصوصی نشست ہے آج در فرید سے ہم گدایان فرید کی۔ ہم نے اپنی بہترین کوشش کی، جتنی وسعت، طاقت، ہمت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، ہم نے یکم محرم سے آج کے دن تک یہ نشستیں، بہت پائیدار نشستیں، بڑی خوبصورت پرمغز نشستیں رہی ہیں، اور بہت صوفیانہ فکر کے ابلاغ کے ساتھ ان نشستوں کا پیغام میرا دل کہتا ہے کہ پوری دنیا کے ناظرین تک پہنچا ہے۔ آج اس 5ویں آخری اور خصوصی نشست کے آخری لمحوں میں انشاءاللہ ہم مختصراً گفتگو آگے بڑھائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ منقبت سنیں گے حضور بابا صاحب کی۔ میں گزارش کروں گا اور سوال کی صورت میں جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، بلا شبہ بزرگوں کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا بڑی سعادت ہے۔ ہمیں اگر ماضی کے دریچوں میں دیکھیں تو ہمارے اسلاف اور ان بزرگوں کا جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے مشائخ اور اسلاف جو تھے وہ اس کی باقاعدہ تربیت کرتے تھے، تو پھر جا کر یہ چیز ان کی خون میں، وجود میں بالکل ابتدائی دنوں سے ہی اسٹیبلش ہو جاتی تھی۔ آج یہ ماحول تو ہے ہی نہیں۔ اب ایک پیر زادہ بھی ہے تو وہ بچپن سے ہی پیر زادہ ہے، اس کی تربیت کا وہ ماحول فراہم ہی نہیں کیا جاتا اس کو گھر سے، جس سے اسے پتہ چلے کہ خدمت کرنی کیسے ہے اور پھر زمانے کا مخدوم اللہ بناتا کیسے ہے۔ آپ اس پر مختصراً کیا کہیے گا؟ اس سلسلہ میں وہ بھی تعلیمات حضور دوا خواجہ خواجگان بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ، ہماری خوراک کا اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس وقت ہم اپنی خوراک کا انتخاب صحیح کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، وہ فردر سٹیپ ہیں، وہ خود بخود درست ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت ہم یہاں پر مار کھا جاتے ہیں پھر آگے مار کھاتے جاتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ، آپ نے بڑی زبردست تربیت فرمائی ہے۔ سادہ سا شعر ہے، بسم اللہ۔ وہ فرماتے ہیں: گڑ، شکر، ماکھیو، ماجھا، دودھ۔ ہائے ہائے ہائے، گڑ، شکر، نبات، ماکھیو، ماجھا، دودھ، یہ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ شہد کا ذکر، یہ جو شہد کا ذکر ہے، گڑ کا ذکر ہے، یہ سارے نبات، یہ گنے کا ذکر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سب بے وستوں مٹھیاں، رب نہ پوجن تدھ۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں میٹھی میٹھی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، مگر یہ اللہ تک نہیں پہنچاتی۔ اللہ اکبر، اللہ جل جلالہ کی ذات تک وہ اگر پہنچنا ہے، بندہ جب اس وقت اپنے آپ کو خوراک سے محفوظ کر کے روحانی خوراک کو حاصل کر لیتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، پھر یہاں پر وہاں پر جو کچھ بھی ہے اللہ جل جلالہ اس پر اپنا خاص رحم اور کرم فرماتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ پھر بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے جب اپنی وہاں پر جسمانی خوراک کو درست کر لیتا ہے، روحانی خوراک کو درست کر لیتا ہے، تو پھر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اللہ جل جلالہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے آپ کے اس ارشاد سے میں یہ سمجھا ہوں کہ لقمہ حلال کو بھی پرائورٹی دی جائے اور پھر کھانے میں بھی حد درجہ احتیاط کی جائے، یہ دو باتیں شاید مقصود ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ وہاں پر، اور آپ نے بھی اسی طرح سے، آپ کے ملنگ، آپ کے آستانے پہ آنے والے، آپ کے چاہنے والے، وہ یقیناً بہت پرتکلف کھا لیتے، مگر جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ بہت محتاط ہو کر کھایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آپ نے جہاں پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، جب آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ محتاط ہو کر کھاتے ہیں۔ تو یہ کھانا بنیادی طور پر یہ کھانا جو ہے وہ خواہ وہ بدنی اعتبار سے ہو یا روحی اعتبار سے ہو، بہت شکریہ ڈاکٹر وہاں پر صاحب، کیا محتاط بات، ہو۔ شاندار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خواجہ صاحب، پروگرام کی اختتامی گھڑیاں، یکم سے آج تک کی نشریات کا آپ بھی ماشاءاللہ شرفیاب کیا۔ ہمیں 2 جملوں کا پیغام نشر کرنا ہے پوری دنیا کے ناظرین کے لیے، در فرید سے تمام گدایان فرید کے لیے عرس پاک کا سال 2020 کا 1442 ہجری کا خصوصی پیغام۔ ادب کے حوالے سے جو ہمارا یہ پروگرام عنوان بھی ہے، شیخ کے پاس جب آپ آئیں تو ان سے نسبت قائم کرنے کے بعد
تصور شیخ بڑا ضروری ہوتا ہے. خوبصورت بات. اچھا, تصور شیخ میں کیا مطلب کیا ہے؟ تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر جیسے خاتون برقع پہن لیتی ہے, شیخ کا تصور اپنے اوپر اس طرح ڈھال لیں, یعنی مکمل طور پر اوڑھیں. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر آپ کو ادب آداب سب جو آپ ان کو دیکھیں گے وہ بھی کریں گے, جو ان کا فرمان ہوگا اس پہ بھی عمل کریں گے. نہایت ان خوبصورت کو بات. قول اور فعل دونوں چیزوں کی پاسداری بہت ضروری ہے شیخ سے جب آپ کی نسبت. بہت خوبصورت پیغام خالد صاحب, بہت میں شکر گزار. پیر صاحب, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی میڈیا کی زبان میں ون لائنر میسج, مجھے وہ آپ سے چاہیے, ارشاد کیجیے. اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں اپنے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء, شہداء اور صدیقین, شہداء کے بعد صالحین کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ پسند کرتا ہے کہ صالحین سے تعلق نسبت مضبوط کی جائے, اور ان سے تعلق مضبوط کرنے کے بعد ان سے راہ خدا کی معرفت جو ہے وہ حاصل کی بہت جائے. شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا آج مجھے میری بڑی خوش نصیبی, آپ نے شرف یاب کیا ہمیں اس پروگرام میں بھی ایک جملے کا میسج ہماری پوری دنیا کے ناظرین کے لیے بابا صاحب کے اس عرص مبارک کی نسبت سے. کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے, ہائے ہائے ہائے, کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے. اللہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے, خانچہ فروش ہے, ہو سکتا ہے کہ وہی بڑی شخصیت ہو. ربما اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے, وہ نگاہوں کو خمیدہ کیے ہوئے ہے, مگر ساری کائنات کو اللہ کے حکم سے دیکھ رہا. اللہ اکبر. کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے, کسی کو حقیر مت سمجھا جائے. اللہ اکبر. مکرم ناظرین, پانچویں اور خصوصی پروگرام کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں. در فرید سے ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے اور بابا صاحب سے بھی انشاءاللہ اجازت لے کر ان کی چوکٹ چوم کر رخصت ہوں گے. چند مصرے میری حاضری کے, اور اس کے بعد آخری منقبت اس کلام کی پیش کریں گے جناب شہزاد حنیف مدنی. لیکن اس سے پہلے میں بہت شکر گزار جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کا, ڈاکٹر مظہر فرید صاحب آپ کا, جناب پیر قمر الشکور احمد آپ صاحب کا, اور جناب شہزاد حنیف مدنی صاحب کا. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. چند مصرے بڑے اختصار سے اور بڑی محبت اور عقیدت کے جذبوں میں ڈوب کر, میرے بابا فرید, میرے مولا فرید, میرے آقا فرید, میرے خواجہ فرید, تم کو کعبہ مبارک ہو اے زاہدو, میرا قبلہ فرید, میرا کعبہ فرید, صدقہ مخدوم صابر کا بھر دیجئے, صدقہ مخدوم صابر کا بھر دیجئے, میرا خالی ہے اب تک یہ کاسہ فرید, میرا خالی ہے اب تک یہ کاسہ فرید, بادشاہی ہے اس کے قدم چومتی, جو ہوا آپ کے در کا منگتا فرید, جو ہوا آپ کے در کا منگتا فرید. اولیاء اصفیاء سب براتی ہوئے, اولیاء اصفیاء سب براتی ہوئے, اللہ اللہ بنا آج دولہا فرید, اللہ اللہ بنا آج دولہا فرید. اس امیر حزین کی یہی ہے طلب, آج دے دیجئے صابر کا صدقہ فرید, آج دے دیجئے صابر کا صدقہ فرید. میرے بابا فرید, میرے مولا فرید, میرے آقا فرید, میرے خواجہ فرید. منقبت بحضور بابا صاحب جناب شہزاد حنیف مدنی پیش کریں گے. میں آپ کا میزبان صفدر علی محسن در فرید سے اجازت کا طلبگار. زندگی سانس سلامت رہے تو نیکی اور خیر کی پھر کسی مجلس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. یا رب در فرید کے منگتوں کی خیر ہو, یا رب در فرید کے منگتوں کی خیر ہو, منگتوں کی خیر ہو. یا رب در فرید کے منگتوں کی خیر ہو, ان کے دیار پاک کے رستوں کی خیر ہو, ان کے دیار پاک کے رستوں کی خیر ہو. خواجہ
کہا خواجہ معین الدین نے دیکھا تو یہ کہا اے بخت یار تیرے مریدوں کی خیر ہو، اے بخت یار تیرے مریدوں کی خیر ہو۔ خواجہ نظام الدین اور صابر علاء الدین، خواجہ نظام الدین اور صابر علاء الدین گنجے شکر کے شیر ہیں، شیروں کی خیر ہو، گنجے شکر کے شیر ہیں، شیروں کی خیر ہو۔ ساری کیفیت اس آخری مصرے میں سماعت کیجیے۔ دیوانگی نے ان کی اچھا بنا دیا، ایسے بھی کہہ لیتے ہیں جیسے آپ نے کہا ہے، دیوانگی نے ان کی دیوانہ بنا دیا، مستی میں جو رہے تیرے مستوں کی خیر ہو، یا رب درے فرید کے منگتوں کی خیر ہو، منگتوں کی خیر ہو، منگتوں کی خیر ہو، منگتوں